नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्ना बअदज़-ज़न्नि इस्मुन व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इय्याकुम वज़्ज़न्न सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का हमारा मौजू बदगुमानियों से मुताल्लिक़ है। क्यों ये बदगुमानियाँ जो हैं इंसान को हलाकत के गड्ढे की तरफ ले जाती हैं, ख़ानदानों में दरारें पैदा करती है, अपनों को बेगाना बना देती हैं। गुमान करके कबीलों को तोड़ डाला है, गुमान करके कबीलों को तोड़ डाला है, इसी गुमान से अपनों को छोड़ डाला है। ये बदगुमानियाँ करना हराम है यारो, ये बदगुमानियाँ करना हराम है यारो, इसी से पंजाए मिल्लत मरोड़ डाला है। आज का दौर बदगुमानियों से भरा हुआ दौर है। हर शख्स दूसरे के लिए अपने जहन में बदगुमानियों का एक अजीब किस्म का सैलाब रखता है। हमें ज़रूरत इस अम्र की है कि हम लोग इन बदगुमानियों से बचें, अपनी रिश्तेदारियों को, अपनी दोस्तियों को मुनक़ता करने और उनको ख़त्म करने से इज्तनाब करें। इस उन्वान पर जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्ना बअदज़-ज़न्नि इस्मुन। ये 26वां पारा है, सूरह हुजरात है, आयत नंबर 12 है। अल्लाह ताला के फरमान का मतलब और इसका तर्जमा है, ईमान वालो बहुत बदगुमानों से बचो या बदगुमानियों से बचो। बेशक बाज़ गुमान ऐसे गुनाह होते हैं जिन पर उखरवी सज़ा वाजिब होती है। हम अपने आप पर नज़र डालें कि हम एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं, क्या गुमान करते हैं और वो क्या होता है। गुमान की मुफस्सिरीन ने चंद किस्में बयान की हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़ान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसकी चंद किस्में बयान की है। फरमाया, बाज़ गुमान फ़र्ज़ है, बाज़ गुमान मुस्तहब है, बाज़ गुमान हराम है। हमारे पास में हराम गुमानों के अलावा अच्छे गुमान नज़र नहीं आते। फ़र्ज़ गुमान क्या है? जैसे अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान रखना कि वो अपने फल से मुझ गुनाहगार को बख्श देगा। इसमें भी क्या होता है, बाज़ लोग कहते हैं अरे नहीं, मैं तो इतना गुनाहगार हूँ, मेरी बख्शिश का तो सवाल ही नहीं है और मैं कैसे बख्शा जा सकता हूँ। हालांकि अल्लाह ताला की करीमी रहीमी और उसकी रहमतों के सामने इंसान के गुनाहों की कोई अहमियत नहीं होती। हदीस पाक में, हदीस कुदसी में अल्लाह ताला का फरमान है, इरशाद फरमाया, अना इंदा ज़न्ने अब्दी बी, कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ होता हूँ। अगर वो गुमान रखता है कि मेरा मौला मुझे बख्श देगा, मैं बख्श देता हूँ, और अगर वो गुमान ये रखता है कि मुझे बख्शेगा ही नहीं, तो फिर अल्लाह फरमाता है मुझे क्या पड़ी कि मैं उसको बख्शूँ। अरे जब उसने मेरे मुताल्लिक ऐसा गुमान कर लिया है, फरमाया अल्लाह के ताल्लुक़ से बेहतर गुमान रखना तुम्हारे लिए फ़र्ज़ है। अच्छा, बाज़ गुमान हराम है, जैसे अल्लाह ताला पर बदगुमानी कि वो मुझे हरगिज़ नहीं बख्शेगा, या किसी नेक मुसलमान या सूफ़ी या आलिम दीन या औलिया अल्लाह पर बिला वजह बदगुमानी। और हमारे यहाँ ये ज़्यादा पाया जाता है कि अगर किसी सूफ़ी, किसी आलिम दीन या किसी वलीउल्लाह को हम देखते हैं तो हमारे दरमियान सिर्फ ये नज़र आता है कि उसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। अगर इंसान कहीं खड़ा हुआ है रास्ते पर और वो जगह ऐसी है कि जहाँ पर क्या है, गुनाहों के अड्डे हों, तो अब वो वहाँ चाहे अपने किसी भी काम से खड़ा है, किसी ज़रूरत से खड़ा है, हम उसको ये नहीं देखते कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं या वो किस लिए खड़ा है या उसकी क्या मजबूरी है,
اس پر ہم فوراً گمان کر بیٹھتے ہیں کہ ہاں شراب کی دکان کے بازو تھا تو شراب پی رہا تھا، اور بلکہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے تم جانتے ہو میں نے فلاں عالم کو دیکھا، فلاں صوفی کو دیکھا، فلاں پیر کو دیکھا، میں نے وہاں پر شراب پیتے ہوئے دیکھا، جبکہ وہ بیچارہ کھڑا ہے۔ تم صرف گمان ہی نہیں بلکہ بہتان تراشیاں کرتے ہو اور کہتے ہو میں نے وہاں اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا۔ ارے مومنین کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ تم لوگ مومنین کے بارے میں بھلا گمان کرو، جائے کہ اولیاء اللہ یا صوفیاء کرام یا علماء کرام، ان کے تعلق سے، ارے عام مومنین کے تعلق سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومنین کے بارے میں بھی تمہیں بھلا گمان کرنا چاہیے۔ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور العرفان میں تحریر فرمایا ہے، فرماتے ہیں یعنی اپنے مسلمان بھائی پر بدگمانی نہ کیا کرو۔ فرماتے ہیں اگر اس کے کام یا کلام میں اچھا پہلو نکل سکتا ہو تو اسے خواہ خواہ برے پہلو پر معمول نہ کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر اس کے اندر 90 یا 99 پہلو اچھے نکل رہے ہوں تب بھی ایک برا پہلو نکالنے کے بعد میں اس کو خارج کیا جاتا ہے، اس پر لعنت و ملامت کی جاتی ہے، اس کو برا کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے برا سوچا جاتا ہے۔ جبکہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے کلام میں 99% معنی کفر کے ہوں اور ایک معنی ایمان کا، تو اس بنا پر اس کو کافر نہ کہو۔ آپ سوچیں صحیح، ہمارے علماء، ہمارے مفتیان کرام تو یہ فرماتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی کے کلام میں 99 پہلو اچھے نکل رہے ہوں اور ایک خراب، تو صرف وہ خراب ہی ہمارے لوگوں کو سوچتا ہے، اچھا پہلو کبھی ان کو نظر ہی نہیں آتا۔ اچھا، اور بعض لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ گمان کی گاڑی میں سوار ہو کر زندگی کا سفر طے کرتے ہیں اور گمان ہی ان کے نزدیک یقین کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمیشہ وہ گمان کو یقین میں لا کر کے اور لوگوں کے کان بھرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے خلاف طرح طرح کی بکواس کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ تمہاری صرف اتباع ہے، تمہارے نفس کا ایک فریب ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نجم آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 27 میں ارشاد فرمایا ہے ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے۔ فرمایا ان یتبعون الا الظن، وہ لوگ گمان کے علاوہ کوئی اتباع ہی نہیں کرتے، اس کے پیچھے ہی نہیں چلتے، بس گمان کیا اور اس کی اتباع میں لگ گئے اور اسی کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ فلاں میں یہ غلطی ہے، فلاں میں یہ کمی ہے، فلاں میں یہ برائی ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، سب عیب دوسروں میں نظر آتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کا ایک قطعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اس نے کہا نہ تھی حال کی ہم کو اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ ارے کبھی اپنے تعلق سے بھی انسان کوئی گمان کرے تو اس کو پتہ چلتا ہے۔ ہماری حالت ان یتبعون الا الظن، بس خالی گمان کی پیروی میں ہوتے تھے۔ اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم نے برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اتنا یاد رکھو، قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہارے برے گمان تم کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں اور تم ہلاکت کے گڑھے میں گرتے ہو۔ فرمایا قوما بورا، ہلاک ہو جانے والے لوگ ہو، ہلاک ہو جانے والی قوم ہو۔ اس لیے میرے دوستو، میں تمہاری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تم لوگ برے گمان سے، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اجتناب کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری بدگمانی کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں تمہارے لیے بربادی کا سبب بنے، اور یہاں بھی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ بدگمانی انسان کو بربادی اور ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے اور انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بدگمانیاں انسان کو صرف اچھے لوگوں ہی کے تعلق سے ہوتی، بروں کے تعلق سے کوئی بدگمانی نہیں کرتا۔ کبھی عالموں کے تعلق سے بدگمانی، کبھی صوفیوں کے تعلق سے بدگمانی، کبھی کیا ہے اولیاء کرام کے تعلق سے بدگمانی، حد تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے بدگمانیاں، امہات المومنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، ان سے زیادہ پاک دامن اور کون ہوگا؟ ہما شما کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی، تمام مسلمانوں کی پیاری ماں،
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی لوگوں نے بدگمانی سے نہ بخشا، ان پر بھی بدگمانیاں کرنے لگے، جیسا کہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 12 پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ارشاد فرمائے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ اللہ فرماتا ہے ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں نیک گمان کر لیتے اور یہ کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ پر مبنی بہتان ہے۔ سوچیں صحیح یار، کہاں تک ہمارے ذہن بگڑ چکے ہیں، کہاں تک ہماری سوچیں بگڑ چکی ہیں۔ ارے اچھوں کو بدگمانی کا شکار بنا لینا یہ اپنی ہلاکت کا سبب ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتے ہیں، یہ بدگمانی کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن وان الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان باتوں سے تم کو روکا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، اور کسی کی عیب خواہ خواہ مت ٹٹولو، اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ۔ ارشاد فرمایا کسی کوئی سودا کر رہا ہے نا تو سودا اس کے کرنے پہ آپ آئے اور آپ نے آ کر بھاؤ بڑھا کر وہ چیز لے لی۔ ارشاد فرمایا ایسا بھی نہ کرو، کسی کے بھاؤ پر بھاؤ مت بڑھاؤ، اور ارشاد فرمایا ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کیا کرو، اور ارشاد فرمایا ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض بھی نہ رکھا کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دل میں بغض ہوتا ہے، زبان پہ محبت ہوتی ہے۔ یاری کون سی زندگی منافق والی ہم جی رہے ہیں، ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہیں تک نہیں، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، اور کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ ارشاد فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور دوسری جگہوں میں بھی ملتا ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو یہ ایمان والے بھائی ہونا اپنی جگہ ہے۔ جو سگے بھائی ہیں نا، ان لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ایک دوسرے کے تعلق سے انتہائی بدگمانیاں، اور کیا ہے اپنی بیویوں کے تعلق سے بدگمانیاں، اپنے بچوں کے تعلق سے بدگمانیاں، ماں باپ بہن بھائیوں کے تعلق سے بدگمانیاں، یہ ساری کی ساری ہمارے قبائل کو مکمل تباہ و برباد کرتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارا یہ جو کچھ بھی کرنا ہے یہ ہم کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ کسی کے بارے میں ہمیشہ برا گمان رکھنا خود اپنے آپ برا ہونے کی دلیل ہے، اور آدمی برا گمان کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے اور بہتان تراشیوں پر اتر آتا ہے، جس کا انجام انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کو اپنے گریبان میں جھانکتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ سارا ہمارا جو بدگمانیوں کا سلسلہ ہے نا، اس سے کیا ہے، ہماری اپنی شامت اعمال ہوتی ہے، ہماری اپنی خود ذات دوسروں کی نظر میں بھی گرتی ہے، اور اللہ کی نظر میں بھی تمہارا کوئی وقار نہیں رہتا، رسول اللہ کی نظر میں کوئی وقار نہیں رہتا۔ ارشاد فرما دیا مصطفیٰ نے ایاکم والظن، تم گمان سے ہمیشہ بچتے رہو، اور قرآن نے بھی کہا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ تم بہت سارے گمان کرنے سے بچے رہو، ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان جو ہیں وہ تمہارے گناہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا صرف ذہن میں اپنے دوسروں کے تعلق سے برا سوچنا چھوڑ کر مومنین کے بارے میں اچھا گمان کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے
آپ کو تمام مسلمانوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔